तेरी मेरी शरारतें किस्त नंबर 4। माही बेटा एक बार सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिया करते बेटा। क्या वाकई तुम वहाँ शादी करना चाहती हो? जिस दिन से इब्राहिम का रिश्ता आया था वो तब से माही को रिश्ते से इनकार करने का कह रहे थे। मामा आखिर आपको इस रिश्ते से मसला क्या है, ये बताएं मुझे। माही उनकी एक ही तकरार सुन सुनकर जच होते बोली। देखो माही, तुम शुरू से ही एक सुकूनदा माहौल में पली बड़ी हो। तुम एक जॉइंट फैमिली में कैसे सरवाइव करोगी? एक ही घर में इतने सारे लोग हैं। वो मेरा तो इतने रश में दम घुटता है। तुम कैसे रहोगी वहाँ? वाह मामा वाह, क्या कहने आपके। सुकूनदा माहौल? आपको ये सुकूनदा माहौल लगता है जहाँ बचपन से ही मैं अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ सुनती रही, यही झगड़े फसाद सुनते सुनते बड़ी हुई। आप इसे सुकूनदा माहौल कह रहे हैं? और दूसरी बात मामा, वो घर है जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ खुशियाँ हैं। हमारी इन खोखली दीवारों की तरह नहीं जहाँ इंसान तो दूर कोई जानवर भी रहना पसंद ना करे। मामा, इस घर को आप घर कह रहे हैं मामा? सीरियसली ये घर नहीं है, एक बंद कब्र है जहाँ मेरा दम घुटता है मामा। इस कब्रनुमा घर में मुझे कभी कोई सुख खुशी कोई आराम नहीं मिला। शुरू से ही मैं अकेली रही हूँ, लेकिन अब मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे आपकी बहुत अच्छे से समझ आ रही है मामा कि आप ये रिश्ता क्यों नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले मामा, मैं आपकी किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनूंगी। माहीन बोलते वहाँ से चली गई, जबकि नुसरत बेगम को इब्राहिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बेटी इनसे इस तरह बात कर रही थी। यार बरेदा, बात तो सुनो। बख्तियार साहब दरवाजे पर खड़े अपने टुकड़े तोड़ रहे थे, जबकि बरेदा तो मुंह कान लपेटे सोने के लिए लेट गई। अभी बख्तियार शाह कुछ कहते कि राहिम और अलीज़े को आते देखा तो खतरे की घंटी फ़ौरन उनके अंदर बजी। इससे पहले कि वो उनसे चुप पाते या कुछ और सोचते, वो दोनों कुश्ती निगाहों से इन्हें देखा। क्या यार चाचू, आज भी आप? इससे पहले कि राहिम कुछ बोलता, अलीज़े ने उसे टोका मारते चुप करवाया। चाचू, आपको इसकी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार चाचू, बात तो सच है कि चाची आए रोज़ आपको कमरे से निकाल देती है। ये तो बुरी बात है ना? वो बोली तो बख्तियार शाह ने घूर कर उसे देखा, जो राहिम की बातों को तो बकवास कह रही थी, लेकिन खुद कौन सा मुँह से फूल जड़ रही थी। ये हमदर्दी का कौन सा तरीका है बेटा? वो इसका कान पकड़ते बोला। हाँ यार चाचू, कान तो छोड़े मेरा। वो उनका हाथ अपने कान से हटाते बोली और एक नज़र राहिम पर डाली, जो उसकी नज़रें समझकर सर हिला गया। चाचू, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। चाची को ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ राहिम, तुम्हारी कैबिनेट में एक्स्ट्रा कंबल पड़ा है, ले आओ। चाचू को लॉन्च में सोफे पर सोते सर्दी लगेगी। वो पहले बख्तियार शाह और बाद में राहिम से बोली। इससे पहले कि राहिम वहाँ से जाता, उसकी गर्दन बख्तियार के बाजू में थी। एक्स्ट्रा कंबल लेने जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि चाचू आप आज मेरे कमरे में सो जाएं। मौत पड़ती है क्या ऐसा बोलते हुए वो उसकी गर्दन ज़ोर से पकड़ते बोले। चाचू, खुदा का खौफ करें, मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। आपका क्या पता लगता है कि रात को मुझे चाची समझकर कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना? वो बमशक्ल अपनी बात कर पाया क्योंकि शिकंजा बहुत भारी था। रहम, हमेशा बकवास ही करते रहना। हबीस इंसान, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, वो बरजस्ता बोला। यार मेरा भाई कहीं ऊपर ही ना चला जाए। चाचू उसकी गर्दन तो छोड़ें। अलीज़े राहिम को देखते बोली, जो बेचारा बुरी तरह खाना रहा था। बख्तियार ने बेसाख्ता उसे छोड़ा था। कुछ देर बाद वो तीनों वहीं सोफे पर बैठे मूंगफली खा रहे थे। वैसे चाचू, एक बात तो बताएं। अलीज़े मूंगफली का दाना मुंह में डालते बोली। पूछो।
چاچی آئے روز آپ کو کمرے سے بے دخل کیوں کر دیتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے رحیم فوراً بولا، ارے علیزے، تم نہیں جانتی کیا؟ چاچو انکار کر دیتے ہوں گے نا؟ ہیں؟ کس بات سے انکار؟ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یار علیزے سمجھ جاؤ، اب اگر بولا تو چاچو کو خواہ مخواہ شرمندگی ہوگی۔ اب بک بھی لو رحیم، بختیار شاہ نے کہا تو وہ مسکراہٹ چھپا گیا۔ آپ ان کی ٹانگیں دبانے سے انکار کر دیتے ہیں ہر بار، اس لیے تو آپ کو یہاں صوفے پر سونا پڑتا ہے۔ معصوم منہ بناتے بولا تو علیزے کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ بختیار شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتے کہ معراج اور سراج صاحب بھی وہیں چلے آئے۔ ارے آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سراج شاہ نے پوچھا۔ مت پوچھیں بابا، آپ کے بھائی کو کمرے بدر کر دیا ہے آپ کی بھابھی نے، رحیم دکھی ہوتے بختیار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ معراج اور سراج نے بھی رحیم کی بات سن کر اپنی ہنسی روکی، لیکن بدقسمتی سے وہ بختیار نے دیکھ لی۔ ہنس لیں آپ لوگ بھی ہنس لیں، دیکھیے گا ایک دن آپ دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، پھر پوچھوں گا میں آپ سب سے، اور تم رحیم کے بچے، تمہاری بیوی تو تمہیں ناک و چنے چبائے گی، دیکھنا تم۔ وہ وہاں سے اٹھتے تن فن کرتے وہاں سے گیسٹ روم چلے گئے، جبکہ باقی سب کھل کر ہنس دیے۔ چاچو یار، آپ میں بھی پھپھو والی روح آ گئی ہے کیا؟ کیوں میرے باپ اور چاچا کے کمروں میں فٹ ڈلوانا چاہتے ہیں؟ رحیم ان کو جاتے دیکھ کر اونچی آواز میں انہیں سناتے بولا تو وہ پانچوں انگلیاں اٹھا کر اس پر لعنت ڈالتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ رحیم کی شکل دیکھ کر اب ہنسنے کی باری علیزے کی تھی۔ تم تو بچ جاؤ مجھ سے، وہ کشن صوفے پر پھینکتا اس کی جانب اسے مارنے کو لپکا، جب وہ تیزی سے ساتھ کھڑے معراج کے پیچھے چھپ گئی۔ چاچو بچا لیں اس جلاد سے، آپ کی چھوٹی سی معصوم سی پیاری سی بھتیجی ہوں یار، بچا لیں۔ رحیم کو اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر سراج شاہ نے اپنے قابو میں کیا۔ بس بہت ہو گئی مستی، جاؤ اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ آخری سے بولے تو رحیم علیزے کو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ زبان نکالتے اسے چڑھا گئی۔ معراج اور سراج نے ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ان دونوں کے گالوں پر بوسہ دیتے وہ بھی کمرے میں بھاگ گئی، اس سے پہلے کہ رحیم پھر سے باہر آتا۔ ابراہیم کمرے میں بیٹھا کوئی کالج کا کام کر رہا تھا، جب وہ تینوں اس کے کمرے میں آئے۔ تم لوگ یہاں خیریت؟ وہ ان تینوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بولا۔ ویسے ابراہیم بھائی، بڑی ہی کوئی شرم کی بات ہے ویسے، آیت نے کہا تو ابراہیم نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا۔ اس بات کا مطلب؟ بھائی آپ کو تو ہم سب سلجھا ہوا ایک شریف انسان سمجھتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کچھ بکو گے منہ سے؟ کچھ تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اس معصوم بچی کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے؟ رحیم کو تو کچھ زیادہ ہی دکھ تھا۔ کس بچی کی بات کر رہے ہو؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ یار بھائی، ماہی بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے اس دن ان کے ساتھ، ذرا بتائیں؟ تم لوگ بکواس کرو گے تو مجھے بھی کچھ پتہ چلے گا نا، وہ تنگ آتے بولا۔ سالار اور عقیل جو ابھی آفس سے آئے تھے، سب کو ابراہیم کے کمرے میں جمع دیکھ کر وہیں آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سالار نے ایک نظر آیت کو دیکھتے کہا، جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں خود بھی گلاب کا کھلا پھول لگ رہی تھی۔ ظلم ہو رہا ہے سالار بھائی، ظلم، رحیم ایک افسوس بھری نظر ابراہیم پر ڈالتے بولا۔ آپ جانتے ہیں بھائی، اس دن ماہی بھابھی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ وہ دونوں بھی حیران ہوئے۔ کھلے عام بے شرمی اور کیا، جبکہ اس کی بات سن کر ابراہیم کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو رحیم؟ بکواس نہیں ہے بھائی، سنیں ذرا، اس دن کیا ہوا؟ علیزے بتاؤ ذرا بھائی کو، رحیم علیزے کو اشارہ کرتے بولا۔
پھر کیا تھا، علیزے ہو گئی شروع، اور جو سائم اور دائم نے انہیں بتایا تھا وہ سب ان کے گوش گزار کیا۔ ابراہیم کا تو صدمہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بیچارہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کب۔ ابراہیم، عقیل اور سالار نے اسے ایک ساتھ پکارا۔ ارے یار بھائی، بکواس ہے یہ سب، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ میں تو سارا وقت آپ دونوں کے ساتھ ہی تھا۔ کب ملا میں اکیلے ماہی سے، اور تو اور اس کے پیچھے کچن تک چلا گیا۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ روحان سا ہوتے بولا۔ ایک منٹ، تم تینوں تو گھر پہ تھے، وہاں کی باتیں تم لوگوں کو کیسے پتہ چلی؟ عقیل نے ان تینوں سے پوچھا تو وہ تینوں گڑبڑا گئے۔ کیا مطلب کیسے پتہ چلے؟ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں بھائی، علیزے ہکلاتے بولی۔ تو اب میں سمجھا یہ ریسورسز کیا ہے۔ تم لوگوں سے تو میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے ان دونوں شیطانوں کو لے آؤ۔ آیت جا کر جلدی سے۔ ابراہیم خود ہی بات کے تہہ تک پہنچ چکا تھا، اس لیے آیت کو بھیجا تاکہ وہ سائم اور دائم کو بلا لائے۔ وہ بیچاری سی شکل بنا کر ان دونوں کو بلانے چلی گئی۔ اب تو ان کی واٹ پکی تھی۔ ابراہیم، اس کی ٹکائی تو سالار نے بھی اچھی خاصی کرنی تھی، جو کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے اندر آئے۔ آئے مہاراجاؤ، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، آئے تشریف رکھیں۔ رحیم ان کے صوفے تک آیا اور ان کو بٹھاتے خود بھی ان کے ساتھ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کیا اول فول بکتے رہے ہو تم دونوں؟ ابراہیم نے پوچھا تو انہوں نے بے ساختہ ان تینوں کی جانب دیکھا جو انہیں ہی گور رہے تھے، جبکہ عقیل اور سالار تو مزے سے یہ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ کیا مطلب ابراہیم بھائی؟ مطلب اچھے سے سمجھاتا ہوں میں۔ یہ بتاؤ، اس دن ہمدانی ہاؤس سے واپس آ کر تم دونوں نے ان تینوں کو کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ جھوٹ، اور وہ بھی ہمارے سامنے؟ رحیم سائم کی گردن پکڑتے بولا۔ بتاتا ہوں، گردن تو چھوڑے، جلدی بولیں۔ بھائی، آیت آپی اور علیزے آپی نے آپ کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا اور چاکلیٹس دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے آپ لوگوں کی باتیں انہیں بتانی پڑی ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بھائی بہت معصوم ہیں۔ دائم ایک نظر آیت اور علیزے کو دیکھتے بولا، جبکہ ان دو معصوموں کو دیکھ کر ان دونوں کا دل ان کی گردن دبانے کا کر رہا تھا۔ تو جاسوسی کا کہا تھا، جھوٹ بولنے کا تھوڑی نہ کہا تھا، آیت بولی تو سالار نے داد دیتی نظروں سے اس ڈیٹ کو دیکھا تھا۔ اور نہیں تو کیا، آیت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جاسوسی کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کا بھی کریکٹر ڈھیلا کر دو، علیزے آیت کا ساتھ دیتے بولی، جبکہ وہ دونوں اب ابراہیم کے ادب سے بچنے کے لیے عقیل اور سالار کو دیکھ رہے تھے۔ بلاخیر ان پر ترس کھاتے سالار نے انہیں وہاں سے بڑی مشکل سے نکالا تھا۔ اور تم تینوں کان کھول کر سن لو، وہ دونوں بچے ہیں، انہیں ایسے کاموں میں مت لگاؤ، آئندہ ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آیت بی بی، ایک کپ چائے کا میرے کمرے میں لاؤ۔ وہ ان تینوں کو وارن کرتے آخر میں آیت کو حکم دیتے بولا تو وہ بکلاتے وہاں سے چلی گئی۔ جاؤ تم لوگ بھی، کیا شاہی سواری آئے گی تم دونوں کے لیے؟ وہ علیزے اور رحیم کو وہیں جمع دیکھ کر بولا تو وہ بھی فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی بات نہیں تھا کہ دو کان کے نیچے پڑ جاتے۔ اب کمرے میں صرف وہ تینوں ہی بچے تھے۔ ابراہیم، میں سوری کرتا ہوں ان تینوں کی جانب سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو، سالار اس سے بولا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا۔ نہیں بھائی، آپ کیوں سوری بول رہے ہیں؟ اور میں نے بالکل بھی برا نہیں منایا، ان سب ہی کی وجہ سے تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ وہ ہنس کر بولا تو وہ اس کے بال بگاڑتے مسکرا دیا۔ رؤف، آپ ماہی کو کچھ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے وہ رشتہ اس کے لیے اچھا نہیں لگا، وہ رؤف سے بولی، تاکہ وہ ماہی سے بات کریں، کیونکہ ان کی تو وہ بالکل مان ہی نہیں رہی تھی۔ اور آپ کو ایسا کس نے کہا کہ وہ میری بات بھی سن لے گی؟
یا پھر یہ کہ میں اس پر اپنا کوئی بھی فیصلہ زبردستی مسلط کروں۔ رؤوف صاحب کو ان کا انکار بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ہر حال میں ماہی کی خوشی چاہتے تھے۔ آپ نے پہلے کبھی میری کوئی بات مانی جو اب مانیں گے؟ وہ پیر ٹپکتے وہاں سے چلی گئی۔ آج تک وہ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پائے تھے۔ خیر، بیوی کو تو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھا پایا۔ وہ خود بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیپ ٹاپ پر متوجہ ہو گئے۔